हेलो एवरीवन, दिस इज बशरा खान. वेलकम टू RNN पॉडकास्ट. आज नाजरीन, ना तो बातें पॉलिटिकल है ना तो नॉन पॉलिटिकल है, तो फिर बातें होंगी कौन सी. आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो कि यूजुअली सिर्फ हम टेस्ट कर सकते हैं. इनको हमने अपने ऊपर हावी नहीं करना, इनको हमने अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल ऐड नहीं करना, सीरियस मैटर नहीं बनाना. ये जस्ट फॉर फन है. लेकिन इनको जानकर, इनके थ्रू कुछ बातें जानकर बहुत मज़ा आता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है एट टाइम्स. पामिस्ट्री की बात कर रही हूँ. अभी हमने कुछ सेशंस एस्ट्रोलॉजी पे किए, न्यूमरोलॉजी पे किए. लेकिन पामिस्ट्री की दुनिया जो है, नो डाउट हमें इसके ऊपर बिल्कुल इन्हिसार नहीं करना चाहिए, ये मना भी है. लेकिन इससे टेस्ट लिया जा सकता है, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जाने जा सकते हैं, और ज़रा एक अच्छा टाइम इंगेजमेंट भी है, वो भी हो जाती है. तो चलिए ये जानेंगे. मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर पामिस्ट, बानी है न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री के. इन्होंने बहुत सी अहम शख्सियात के हाथ देखे और कुछ उनको ऐसी प्रेडिक्शंस भी की जो कि बाद में कुछ हकीकत हो गई. तो चलिए आगे इनसे जानते हैं. मैं मिस्टर सादिक मलिक की बात कर रही हूँ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. बेशक, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू, आपने टाइम निकाला. हज़र. मैं चाहती थी कि मैं जानूँ कि मिस्टर सादिक मलिक क्या प्रेडिक्शंस करेंगे 2026 के आने वाले सेकंड हाफ की, जो लास्ट 6 मंथ्स रह गए हैं. आप देखिए साल कितनी जल्दी गुजर गया. अभी लास्ट सेशन में आपने बहुत सी प्रेडिक्शंस की जो कुछ हद तक साबित भी हुई दुरुस्त. और ज़ाहिर है हम नाज़रीन को ये तो नहीं कहेंगे कि अगर सच साबित हुई तो ये सब कुछ ऐसा है और आप इस पर इन्हिसार करें. दिस इंफॉर्मेशन इज़ जस्ट फॉर फन. तो आपने इसको इस तरह से अपनी ज़िंदगी में डिपेंडेंसी नहीं शो करनी इसके ऊपर, बिकॉज ये सिर्फ एक छोटी सी फील्ड है, इसको सिर्फ एपेटाइजर की तरह लिया जा सकता है. तो चलिए सबसे पहले पॉलिटिकल दुनिया में चलते हैं. आपको पता है कि टॉक ऑफ द टाउन जो बातें होती हैं वो पॉलिटिकल बेस्ड होती है. सब ये जानना चाहते हैं कि मिस्टर इमरान खान रिहा होंगे या नहीं, या कब हो रहे हैं. पहले लग रहा था कि छोटी ईद पर आ रहे हैं, या शायद छोटी ईद बनी गाला करेंगे, या जमान पार्क. वो किस्सा भी ख़त्म हो गया, बड़ी ईद भी गुजर गई. क्या लगता है आपको, रिहाई है? अच्छा बुशरा खान, मैं अपने सारे प्रोग्रामों में ये बारहा मरतबा कह रह चुका और अब भी मैं कह रहा हूँ कि खान साहब की किस्मत अभी साथ नहीं दे रही. कब तक? काफ़ी अरसे तक दिल्ली अभी दूरस्थ है. जब आप सुनती हैं ना कि वो आ रहे हैं, जैसे ही कोई न्यूज़ मैच्योर होती है कि उनके साथ कोई बारगेनिंग चल रही है, तो ये पेशीन को जितने भी हैं धड़ा धड़ वो डेटें देना शुरू कर देते हैं कि इस डेट को वो आ रहे हैं. और कोई एक ऐसा मस है मेरे पेशीन को नहीं जिसने 20 बार उनको रिहा करवा के तो कुर्सी इक़्तिदार पर भी ना बिठाया. मैं जहाँ कल था वहाँ भी आज हूँ. मेरा अपना मानना है बाद अज़ मुशाहिदा, इंतहाई अमीक मुशाहिदे के बाद, कि अभी वो वक्त शुरू नहीं हुआ जिसमें एक लफ्ज़ रिहाई कहा जा सकता है. अब रिहाई को रिहाई कहते हैं. अगर बनी गाला भी शिफ्ट किया जाए तो वहाँ भी नज़रबंद कर दिया जाए तो इसका मतलब रिहाई तो फिर भी ना हुई. रिहाई होती है कि आप आकर फील्ड में बाकायदगी से जलसे कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, अपनी पार्टी की CEC की मीटिंग्स हो रही हैं, बहैसियत मेरा मतलब लीडर के इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं. रिहाई का मतलब ये होता है जो अभी दिल्ली दूरस्थ है, जो दिखाई नहीं देता. वल्लाह आलिम बिस्वाब. बिल्कुल दुरुस्त. इसमें लेकिन कोई ज़ूमानी बात नहीं की. ठीक, लेकिन सर अगर हम मिस्टर इमरान खान की बात करते हैं तो साथ उनकी अहलिया जो हैं वो भी हैं बिहाइंड बार्स. आपको क्या लगता है कि वो भी तभी निकलेंगी बाहर जब इनके चांसेस इससे बनेंगे? कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वो कल भी उनके साथ लॉयल थी, आज भी लॉयल हैं. और यहाँ भी मैं आपको बताता चलो कि जैसे ही वो जेल गए हैं तो हर शख्स ने, तजिया निगार, जितने भी टेलीविज़न पर आने वाले लोग हैं और मेरे प्रोफेशन के भी जितने लोग हैं, सब ने कहना शुरू कर दिया था कि एक तो डाइवोर्स हो जाएगी, फिर उसके बाद उनके बारे में बबांगे दोहल उन्होंने कहा ये सुल्तानी गवाह बनेगी. मैं तब भी कह रहा था, अब भी कह रहा हूँ कि बुशरा बीबी कल भी लॉयल थी, आज भी लॉयल हैं, और जब तक ज़िंदगी है लॉयल रहेंगी. वल्लाह आलिम बिस्वाब. उसकी वजह क्या है? बताइए.
اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی اس شخص کا جو اپوزٹ سیکس کے حوالے سے بہت زیادہ چاہا گیا ہو، اس کی زندگی ہمیشہ تنہائی کا شکار ہوتی ہے۔ کیوں؟ بہت سارے ایک لفظ استعمال کر دینے کہ گنیا دے کھیت چ وڑ جائیے تو پھر پتہ نہیں لگتا کہ کیڑا گنا توڑیے، تو اس کر کے خان صاحب کے بارے میں بات طے شدہ ہے کہ ان کے ہاتھ پر جو 3 لکیریں گریڈل آف وینس، پھر ایک ماؤنٹ آف وینس، اور اس کے بعد ہارٹ لائن ماؤنٹ آف جوپیٹر پر جاتی ہے، جو جنسی کشش کی بے تحاشا زبردست قسم کی علامت ہے، جس کی بنیاد پر وہ اپوزٹ سیکس کے حوالے سے بہت زیادہ چاہے گئے۔ تو ان کے ہاں جو ایک لیول ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان کمفرٹ زون کا، یہ پیر بڑے سیانے ہوتے ہیں، بشرا بیوی بہت سیانی ہے، تو ان کا وہ زون جو ہے وہ بہت زیادہ کمفرٹ زون جو ہے، جسے لفظ استعمال کیا ہے، وہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے فل ان دا بلینک کیا، جس کی بنیاد پر اب کہا جا سکتا ہے کہ انہیں جس طرح سے دوسروں کے ساتھ خان صاحب آج ملے اور کل آنکھیں پھیر لیں کہ آپ کون ہیں میں نہیں جانتا، اور وہ بھی انتظار کرتی رہی کہ اگلا فون آئے گا، ان کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ وہ لگے رہیں گے اور عمر کے آخری دم تک کوشش کریں گے کہ ان کا ساتھ جو ہے وہ میرے ساتھ رہے، واللہ عالم بالصواب۔ ٹھیک ہو گیا، تو چلیے آئیے نون لیگ کی دنیا میں چلتے ہیں۔ کرنٹ گورنمنٹ کی جو لائنس ہے جا وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ہے۔ جا اگر ہم مس مریم نواز کی بات کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ بہت بہترین کام کر رہی ہیں، لیکن آگے آپ کو لگتا ہے وہ اپنا ٹینیور پورا کریں گی اور اگلی اچھا مریم امیدوار نواز پرائم منسٹر ہو سکتی ہیں؟ اچھا مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ ان کے ہاتھ پر پائی جاتی ہے دل دماغ کی ایک لکیر، اور یہ جو ماؤنٹ ہے نا جی والا، اس ماؤنٹ کو کہتے ہیں ماؤنٹ آف جوپیٹر۔ یہ ایک گوشت کا لوتھڑا سا بنا ہوا ہے، تو یہ جن کے ہاتھ پر علامت موجود ہو، وہ جس کام کو شروع کرتے ہیں اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنائے کر چلتے ہیں، اور پایہ تکمیل تک پہنچائے بغیر دم نہیں لیتے، اور یہی ان کی سب سے بڑی خوبی ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اور مسٹر بلاول بھٹو کی بات کرتے ہیں، چلیں ایسے دیکھ لیتے ہیں کہ اگر میں نیکسٹ پرائم منسٹر کا پوچھنا چاہوں آپ سے، نیکسٹ ٹینیور کا جو اپ کمنگ ٹینیور ہوگا، اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ پرائم منسٹر ہونے کے یا بننے کے چانسز کس کے ہیں؟ مسٹر بلاول، مس مریم، یا مس آصفہ، یا مسٹر عمران خان؟ اچھا، اس طرح سے ہے کہ میں نے بلاول کے ہاتھ نہیں دیکھے۔ ٹھیک، اب آتے ہیں آصفہ کی طرف۔ آصفہ بھٹو صاحبہ کے بارے میں ایک بات طے شدہ ہے کہ انتہائی محترم صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری اتنے بھی عام سے کھلاڑی نہیں ہیں۔ وہ گھڑ دوڑ میں بھی حصہ لیتے ہیں، شطرنج کے بھی ماہر ہیں، وہ سیاست نہیں کرتے، چال ڈالتے ہیں۔ ان کے گھر میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے سر پر رکھی ہوئی ولایت جو گھر آئی ہے، وہ آصفہ کے سر پہ رکھ کے کسی دوسرے خاندان کو نہیں دیں گے، واللہ عالم بالصواب۔ اب آ گئے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں، بہت اچھی سیاست کر رہی ہیں، بہت اچھی سیاست کرتی رہیں گی۔ ان کے بارے میں باقاعدگی سے میں نے ایک لفظ ڈسکلوز کیا تھا کہ آئندہ وہ پرائم منسٹر کی امیدوار ہوں گی، تو سہیل وڑائی صاحب نے اس کے بعد کالم لکھا۔ ابھی دلی دورست ہے، نزدیک آنے دیں معاملات کو، پھر میں بتاؤں گا کہ کیا وہ پرائم منسٹر بن بھی رہی ہیں یا نہیں، اس پر پھر بات کریں گے، واللہ عالم بالصواب۔ ٹھیک، چلیے آئیے یہ بتائیے، جب پاکستان کی بات کرتے ہیں اوور آل، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی، اب ہم پی کے آر کی ویلیو کو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو پی کے آر ویلیو ہے وہ انڈیا کے آئی این آر سے بھی کم ہے، رائٹ؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کبھی کسی ایئر میں جا کر پاکستان کی بھی اکانومی اسٹیبل ہوگی؟ کیا پاکستان کی کرنسی کچھ حد تک بہترین ہوگی؟ ترقی یافتہ ملک کہلائے گا یہ ان ٹرمز آف اکانومی؟ اچھا، اس طرح سے ہے کہ 2018 سے 2025 کے درمیان میرا ایک سلوگن تھا کہ مڈل کلاس ختم ہونے جا رہی ہے، اور آپ کے پروگرام میں کیا کر گیا؟ آپ نے کہا تھا کہ مڈل کلاس ختم ہو جائے گی، صرف 2 قسم کی کلاسز رہ جائیں گی، یا تو ایک ایلیٹ کلاس
یہ تو تھوڑی ایک سی بہت ایلیٹ ہی کلاس ہے شارٹ ہوگی اور مڈل کلاس جو ہے یہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک. 80%، 90% دنیا بھر سے سروے آ گئے ہیں کہ پاکستان میں مڈل کلاس ختم ہو چکی. وہ کیسے؟ مطلب آپ کس کو انالائز کرتے ہیں یا ایویلویٹ کرتے ہیں؟ جو بہت زیادہ غریب سے تھوڑا سا عزت دار غریب ہوتا ہے اسے مڈل کلاس کہتے ہیں. تو اب کیا ہے؟ اب ان کا چولہا بند ہو چکا ہے. اب وہ کیا ہے؟ اب وہ بنیادی طور پر انتہائی مشکل سے زندگی گزار رہے ہیں. پہلی بات، آگے چلتے ہیں. ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ مخلوط معاشرہ بننے جا رہا ہے. تو 2025 میں اینکرز نے مجھے پھر دوبارہ پوچھنا شروع کر دیا کہ آپ جس مخلوط معاشرے کی بات کر رہے تھے تو کیا وہ معرض وجود میں آئے گا؟ میں نے کہا جی 18 سے 25 کے ٹینیور کی بات کر رہا ہوں تو آئے گا. تو آیا؟ آ گیا، باقاعدہ بل پاس ہوا. اب کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو جھاڑ پونچھ نہیں کر سکتا. 115 پہ کال کریں، اسی وقت پولیس آئے گی اور اسے پکڑ کے لے جائے گی اور اس کی باقاعدہ سزا تجویز کی گئی ہے. باقاعدہ قانون بنا دیا گیا ہے. بچہ 18 سال کے بعد وہی کچھ کرے گا جو اپنے گورے کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس مخلوط معاشرے میں لوگوں کو ان کی عمر کے مطابق پوری آزادی کا جو بل پاس ہوا ہے، اس پر آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے پہلے ڈی ایچ اے میں عمل درآمد شروع ہوا، پھر آہستہ آہستہ بستیوں میں عمل درآمد شروع ہو جائے گا. واللہ علم بالصواب. بلکہ میں ایک جگہ پر مہمان گیا ہوا تھا تو وہاں بڑا زبردست کام ہوا جی. میرے جو میزبان تھے نا، وہ باہر کو لڑنے کی آواز آئی. محلہ تھا. وہ فٹافٹ باہر نکلے. میں نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے اس نے 15 پہ کال کر دی ہے تو یہ پولیس آئے گی اور اسے پکڑ کے لے جائے گی اور مارے گی، تو لہٰذا اس سے پہلے کہ کچھ ہو جائے تو ان کے درمیان میں بیچ بچاؤ کروا دوں. اور آپ اندازہ کریں کہ ودن 15 منٹ 15 کے کال کرنے کے بعد پولیس اس کے گھر پر پہنچ گئی. ابھی بی بی نے کچھ کہنا تھا تو ان صاحب نے جو میرے میزبان تھے بڑا منت ترلا کیا بی بی کا، اور بی بی کا منت ترلا کرنے کے بعد پولیس والوں کو کہا کہ ہم ان کا بیچ بچاؤ کروا دیں گے تو آپ مہربانی فرمائیں. یہ پہلے نہیں ہوتا تھا، اب ہوگا. ٹھیک، چلے دیکھتے ہیں. یہ مخلوط معاشرہ معرض وجود میں آ چکا ہے، اب ہوگا. اور مزید ڈیولپ ہوتا جائے گا، اس طرف جاتا جائے گا. پہلے ڈی ایچ اے میں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جب باٹم لائن پہ آتا ہے نا بستیوں میں، تو پھر یہ دھڑا دھڑ ہونا شروع ہو جاتا ہے. واللہ علم بالصواب. ٹھیک. اب اگر ہم بات کرتے ہیں ایک عام انسان کے ہاتھ کی، ایک عام انسان کا ہاتھ کس طرح مختلف ہوتا ہے ان انسانوں سے جو کہ ہمیں نظر آتے ہیں ڈیزگنیٹری پوزیشنز پہ. فار ایگزامپل مسٹر شہباز شریف کی بات کرتے ہیں یا مسٹر نواز شریف کی بات کرتے ہیں، تو ان کے ہاتھ میں ایسی کون سی لکیریں ہیں ڈفرینٹ ہیں یا ہائی لائٹڈ ہیں یا نمایاں ہیں جو کہ ایک عام انسان میں نہیں ہے، جو پرائم منسٹر بناتی ہے کسی کو یا پریزیڈنٹ بناتی ہیں یا کسی ایسے عہدے پر لے کر آتی ہے جس میں اس نے حکومت سنبھالنی ہو یا حکومت کا بادشاہ وہ کہلاتا ہے. نیو لاز آف پامسٹری و صادق ملک پامس میں 7 نئے ہاتھ متعارف کروائے گئے ہیں. لوئر مڈل کلاس، مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، پھر اس کے بعد آفیسر کلاس، ایڈمنسٹریٹر کلاس، پھر وی آئی پی اور اسٹار لائف. ہاتھ دیکھنے کے بعد سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی بھی شخص کا جس کا میں ہاتھ دیکھ رہا ہوں کس ساخت کا ہے. اس کا اپنا طرز بتباش، رہائش اور اسباب آسائش وہی ملتا رہے گا جو اس کے اپنے ہاتھ کی ساخت ہے. اس کے بعد چلے جاتے ہیں لکیر پہ، جسے مقدر کی لکیر کہتے ہیں. کوئی بھی اگر آفیسر کلاس کا ہاتھ ہے یا مڈل کلاس کا ہاتھ ہے یا وی آئی پی کا ہاتھ ہے تو سب ایک جیسے نہیں ہوتے. بہت سارے مقدر کے اعتبار سے ٹاپ آف دا لسٹ ہوتے ہیں اور بہت سارے مقدر کے اعتبار سے مقروض ہوتے ہیں، لیکن ان کا طرز بتباش، رہائش اور اسباب آسائش ایکول ہوتا. ٹھیک. ایک بات. اب جب آپ انتہائی غیر معمولی شخصیات کی بات کرتے ہیں، اس میں بعد از تحقیق نیو لاز میں 32 راجا یوگ، 101 غیر معمولی علامات بنا کر دی گئی ہیں. جس ہاتھ پر بھی راجا یوگ ہو تو راجا یوگ بنیادی طور پر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کے ہاتھ پر ہو
اور وہ صاحب اقتدار نہ ہو یا اپنی آرگنائزیشن کو رن نہ کرے. مثال کے طور پر اگر وہ ڈی ایم جی گروپ میں ہے تو چیف سیکرٹری بنے گا. اگر وہ پیر بھی ہے تو بہت بڑی درگاہ کا گدی نشین ہوگا, سجادہ نشین نہیں ہوگا. اسی طرح سے اگر مزدور یونین میں کوئی شخص ہے تو اس کے ہاتھ پر راجہ یوگ کی علامت پائی جاتی ہے, اور ہاتھ بنیادی طور پر اپر مڈل کلاس کا ہے یا آفیسر کلاس کا ہے, تو وہ بھی اپنا ایک گروپ لیڈر ہوگا, اور اس میں اس کا طرز بود و باش, رہائش, اسباب آسائش تو وہی ہوں گے جو اس کے ہاتھ کی ساخت ہے. لیکن راجہ یوگ کی وجہ سے وہ اپنی آرگنائزیشن کو ہیڈ کرے گا. یہ بنیادی طور پر کسی بھی شخص کے ہیڈ کرنے کی علامت ہے. اب یہ ہیڈ کرنے کا جو سلسلہ ہے یہ کہاں سے دیکھیں گے؟ یہ دیکھنے کے لیے ناظرین ایک سمپل سا سسٹم میں یہ ہے کہ موٹ آف جوپیٹر, موٹ آف سیٹرن, موٹ آف اپالو, موٹ آف مرکری, موٹ آف وینس, موٹ آف مون, یہ 6 ابار ہیں. 6 کے 6 ابار نمایاں ہوں تو یہ ڈبل راجہ یوگ ہو جاتا ہے. تو یہ اس کی پاور یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن کو رن کرے گا, اور ایسے لوگ جو ملٹی نیشنل کے سربراہ اور سی ای او ہوتے ہیں ان کے ہاتھ پر بھی یہ راجہ یوگ کے ساتھ سارے کے سارے ابار نمایاں ہوتے ہیں. اگر یہ 5 رہ جائیں تو اس کو کہتے ہیں یہ ابھار نہ ہو اور یہ نمایاں ہو اور یہ 4 اوپر والے نمایاں ہوں تو اسے کہتے ہیں کہ یہ پنج یوگ ہے. دراصل یوگ ایک ہی ہے. ٹھیک. آپ میرے سائٹ پہ جائیے گا, وہاں جناب محترم آصف علی زرداری صاحب کا آپ کو ہاتھ مل جائے گا, تو ان کے ہاتھ پر پنج یوگ پایا جاتا ہے. پنج یوگ والے اکثر آپ کو غیر ترقی یافتہ ملکوں کے سربراہ ملیں گے. غیر ترقی یافتہ ترقی یافتہ ملکوں کے سربراہ پنج یوگ والے نہیں ہوتے. وہ کیسے ہوتے ہیں؟ ان کے ہاتھ پر 6 کے 6 ابھار نمایاں ہوتے ہیں, اور 6 کے 6 ابھار جب نمایاں ہوں تو ان کا طرز حکومت یا طرز حکمرانی جو ہے وہ دوسروں سے بہت مختلف ہوتا ہے. ٹھیک. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا ہاتھ جس پر راجہ یوگ ہو اور وہ اپنے ادارے کو ہیڈ نہیں کر رہا, تو اس کا مطلب ہے کہ ایک اگلا نیو لاز میں بتایا گیا ہے کہ نمائشی خط لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ اگر یہ ابھار نمایاں ہوں تو راجہ یوگ کی اہمیت ہے. اگر یہ ابھار نمایاں نہ ہوں تو پھر اس راجہ یوگ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ ایک نمائشی خط کے طور پر ہاتھ پر موجود ہوتا ہے, وہ کسی بھی بڑے ڈیزگنیشن کی نشاندہی نہیں کرتا. واللہ علم بالصواب. یہ بتائیے, یوزلی تو ہم ایسٹرالوجی کے حوالے سے بھی سیشنز کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ صرف پامسٹ ہیں. آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں ایسٹرالوجی کو بھی دیکھوں یا نیومرولوجی کو بھی, یا آپ کو صرف پامسٹری پسند ہے؟ میں نے تمام جتنے بھی مستقبل شناسی کے علوم و فنون ہے ان کی باقاعدہ گردان کی ہے, ان سے باقاعدہ استفادہ کیا ہے. استفادہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ علم نجوم مقدر شناسی کا علم نہیں ہے. تو کیا ہے؟ صرف اور صرف ایک پھلڑ بازی ہے. اسٹرونامسٹ کا چارٹ ہے جو اسٹرولوجر فالو کرتا ہے, اور اس میں سب سے بڑے ظلم والی بات یہ ہوئی کہ گورے نے, اسٹرونامسٹ نے جو چارٹ بنایا اس پر انہوں نے عمل کیا, اور یہ جو تھرڈ ورلڈ کے لوگ ہیں, انڈیا, پاکستان, نیپال, سری لنکا, بنگلہ دیش, جی جی, اسی طرح کے تھائی لینڈ, ان کو لگا دیا کہ جناب آپ کیپریکون ہیں, آپ جناب عقرب ہیں, آپ جناب حمل ہیں. ٹھیک ٹھیک. ان کو اس طرف لگا دیا, اور یہ اسی طرف لگے ہوئے ہیں. یہ اس سے قسمت کا حال پڑھ رہے ہیں, جبکہ اسٹرونامسٹ نے بالکل اس کو ٹچ بھی نہیں کیا. اب اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ یہ لوگوں کو اس سے قسمت کا حال پڑھ کر بتاتے ہیں جو ممکن ہی نہیں ہے, اور یہ 100% پھلڑ بازی ہے. جبکہ جس شخص نے نظام شمسی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, ایسٹرونامسٹ نے جو نظام بنایا اس نے اتنا ایکوریٹ نظام بنایا ہے کہ 1 مائکرو سیکنڈ کا آگے پیچھے جو سیارگان کی چال ہے اس میں فرق نہیں آتا. لیکن وہ قسمت سے منسوب نہیں کیا, اور گورے نے اس پر عمل کرنے کے بعد خلا میں بھی پہنچا, پھر اس کے بعد مریخ تک بھی رسائی کرنے کے چکر میں ہے, اور پھر اس کے بعد اس نے قدرتی آفات کے بارے میں بھی ایکسپیریمنٹ کیے. اور یہ قسمت کا حال بتانے کے چکر میں نہ کوئی قسمت کا حال اس سے بتایا جا سکتا ہے,
نہ یہ مقدر شناسی کا علم ہے، اور ہر ہاتھ جس طرح سے ایک 7 ارب 8 ارب لوگ ہیں، سب کے ہاتھ علیحدہ علیحدہ ہیں۔ کیپریکارن کا جتنے بھی ہیں ہاتھ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ بالکل درست۔ اس لیے کہ یہ پھر کہہ دیں گے جی کہ ان کا جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ اور ہے، ٹائم آف برتھ اور ہے، اس لیے ایک جیسا ان کا بھی نہیں ہوتا۔ تو یہاں میں بشرا بتاتا چلوں کہ میں نے انڈیا میں یہ کویسچن ریز کیا تھا، وہاں باقاعدگی سے گیا تھا لیکچر کے لیے، کہ میں ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ اور ٹائم آف برتھ دیتا ہوں، آپ بتائیں یہ لڑکی ہے یا لڑکا؟ آپ کے نظام شمسی کے مطابق جو ایک سرکل چل رہا ہے اس میں ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں، جس میں آپ 7 گھڑی اور نیس گھڑی پڑھتے ہو۔ اب میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ بچہ 2 مہینے پہلے بھی آپریٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو جو 7 گھڑی ہے جب وہ آئی ہے، جس میں پرائم منسٹر، جس میں بڑے بڑے عالم، جس میں بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے آرٹسٹ، بہت بڑے نامور ایکٹر پیدا ہو رہے ہیں، تو آپ عمر کے اس حصے میں مائکرو سیکنڈ کے حساب سے بچہ آپریٹ کروا لیں اور سارے کے سارے اپنے گھر میں چلے جائیں۔ اور ایک بہت بڑی پھلڑ بازی ہے جی، ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہیں نا، وہ وظیفے بتا رہے ہوتے ہیں، وہ وظائف بتا رہے ہوتے ہیں جی کہ یہ ارب پتی بننے کا وظیفہ ہے، بالکل، اور پھر ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے دادا کے دور سے شروع ہوا ہے۔ اب بابا وہ وظیفہ بتا کے تم لوگوں سے 4 روپے لے رہے ہو، وہ وظیفہ پڑھنے کے بعد نہ تو تمہارا دادا ارب پتی ہوا، نہ تمہارا باپ ارب پتی ہوا، اور نہ تم ارب پتی ہوئے، کیوں لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ پھر اس کے بعد آتا ہے کہ آپ کے پاس جو تشریف لاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی برج جدی والے ہوشیار ہو جائیں، اس مہینے سے ان کے ارب پتی ہونے کے چانسز ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کی 8-10 افراد پر اپنی مشتمل فیملی ہوگی، 5-6 افراد پر مشتمل فیملی ہوگی، آپ کا خاندان 1000 افراد پر مشتمل ہے، کتنے ہر مہینے ارب پتی ہوتے ہیں؟ کیا لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو؟ خدا کا خوف کرو۔ تو ہم پرستی کی آپ نے اتنی انتہا کو لے گئے ہوں کہ انٹرو میں بشرا خان کو 1000 بار کہنا پڑا کہ جناب یہ کوئی یقینی طور پر اس پر عمل کیا جائے یا اس کو مکمل طور پر اس حوالے سے نہ سمجھا جائے کہ یہ کوئی نتیجہ خیز ہے۔ اسی لیے کہنا پڑا کہ یہ آپ کی پھلڑ بازیوں کی وجہ سے، صرف اور صرف پھلڑ بازی کے لفظ استعمال کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے ہر آدمی یہی لفظ استعمال کر رہا ہے جو بشرا خان نے اپنے انٹرو میں کیے۔ تو اب جتنے بھی ارب پتی یہ بنا رہے ہیں خود بن جائیں، جتنے بھی بروج والے ارب پتی ہیں یہ مجھے بتا دیں ان کے اپنے بروج والے کتنے ارب پتی بن چکے ہیں۔ خدا کا خوف کرو یار، کیا لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو؟ اگر حشر والے دن خدا نے پوچھ لیا تو کیا جواب دو گے؟ واللہ عالم بالصواب۔ بالکل ٹھیک ہے آپ نے، اور ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے اس طرح کے سیشنز کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم پروٹوکول دے رہے ہیں اس فیلڈ کو کہ آپ اس کو اپنی زندگی میں شامل کر کے اس پر انحصار کریں۔ یہ فن ہے، انٹرسٹ ہے، دشناسی کے بارے میں باقاعدگی سے، دشناسی کے بارے میں باقاعدگی سے، رائٹ، یہ قسمت شناسی کا علم ہے۔ اور فار یور کائنڈ انفارمیشن کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں ان کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، اور خاص طور پر امریکہ میں جو ایک ان کے پالیسی میکرز کی لابی ہوتی ہے، جسے کہتے ہیں کہ کوئی بیٹھ کر جو ان کے ہوتے ہیں، وہ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ ان کی وہ پلاننگ کرنے والی ٹیم ہوتی ہے، تو ان سے باقاعدہ استفادہ کرتی ہے دشناس سے، ایسٹرولوجر سے نہیں۔ ایسٹرولوجر جو ہے نا وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ اس طرف ان کو لگایا ہوا ہے کہ تم قسمت کا حال بتاتے چلو اور ہم آسمانوں کی طرف میرا مطلب پرواز کرتے چلے جائیں گے۔ تو یہ ڈفرینس جو ہے نا یہ باقاعدگی سے بنایا گیا ہے۔ یہ جس طرح سے باقاعدگی سے ایک سازش کا حصہ ہوتا ہے، دش شناسی کو قسمت شناسی سے دور رکھا گیا۔ پوری دنیا میں انکلوڈڈ پاکستان آپ کو 50 بڑی مشکل سے دس شناس ملیں گے، نہیں تو یوں ہی چھوٹا موٹا ہاتھ دیکھنے والے ملیں گے۔ باقاعدگی سے جو اس پر ریسرچ ورک کرنے کے بعد ہاتھ دیکھتا ہے بہت
کم ملیں گے اور نجومی آپ کو گھر گھر ملیں گے. کیوں؟ ایک سافٹ ویئر بنایا گیا, اس سافٹ ویئر کے تھرو کام ہو رہا ہے. مثال کے طور پر اب میں نے نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامس بنائے. رائٹ. یہ بنانے کے بعد میں نے 92 کے ان بٹوین میں ایک گراف اٹھا کر دیا تھا کہ ایک زمانے میں, چونکہ میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں جی, یہ میں نے گراف اٹھا دیا ہے ہاتھ کی لکیروں کے حوالے سے. اب چائنیز کا جو ایپ آیا ہے اسی گراف کی بنیاد پر قسمت کا حال بتا رہا ہے. اسی گراف. اب اسی گراف کو ہمارے ایک شاہ صاحب ہیں تھائی لینڈ میں, تو وہ مجھے تھوڑے دن پہلے بتا رہے تھے کہ میں نے اس کو وہ دیا, آپ کا جو بنا کے دیا وہ مجھے کئی سال پہلے کا گراف ہے. تو اس نے کہا جی کہ ایک لائن پہ 25% اپ اینڈ ڈاؤن ہے, باقی سارے کا سارا گراف ہمارے اپنے گراف سے جو ہے اٹیلی کرتا ہے. اب پتہ نہیں انہوں نے میرے گراف پڑھے ہیں یا میرے گراف اب ان کے گراف سے اٹیلی کرنا شروع ہو گئے ہیں, واللہ علم بالصواب. ٹھیک ہو گیا. تو سر جن لوگوں کے ہاتھ نہیں ہوتے ان کی پھر کون سی لکیریں دیکھی جاتی ہے؟ پاؤں. اچھا, اس طرح سے ہے کہ جب مقدر کی بات کرتے ہیں تو مقدر تو ہاتھوں سے ہی پڑے جاتے ہیں. پہلی بات, جن کے ہاتھ نہیں ہوتے تو ماسوائے انگوٹھے کے پیر کی لکیروں میں بھی وہ ساری لکیریں موجود ہوتی ہیں جو قسمت کا حال بتاتی اگر ہیں. پاؤں بھی نہ ہو, جن کے پاؤں بھی نہیں ہوتے ان کے ماتھے کے 2 حصے بنا کر تو چھوٹی موٹی قسمت کی نشاندہی کی جاتی ہے. چھوٹی موٹی لفظ میں چھوٹی موٹی بار بار یہ ناظرین سے بھی مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں کی جاتی ہے. اگر یہ ماتھے کی لکیریں بھی نہ ہوں تو پھر زندگی کا تصور ہی نہیں ہے, اور جہاں زندگی کا تصور نہ ہو وہاں قسمت کہاں. تو یہ بتائیں, آپ نے ماتھے کی بات کی, اگر ہم اس کو اس طرح لے لیں کہ انڈیا میں بہت رواج ہے ماتھا دیکھ کر پریڈکشنز کی جاتی ہے یا آئیڈیا لگایا جاتا ہے پرسنالٹی کا, کریکٹر کا. چہرہ دیکھ کر یا ماتھا دیکھ کر؟ ماتھا دیکھ کر اور چہرہ یہ دیکھ کر. تیسرے درجے کا علم ہے نا قسمت شناسی کا. اور اس سے دیکھ کر تو ایون یہ سننے میں آیا کہ وہاں پہ ماتھا دیکھ کر بزنس کیے جاتے ہیں. تیسرے درجے کا علم ہے, میں نے بار بار لفظ استعمال. تیسرے درجے کا علم مطلب؟ مثال کے طور پر پہلے ہم ہاتھوں پہ گئے, پھر پیروں پہ گئے, اور اس کے بعد پیشانی پہ آئے. رائٹ. تو یہ تیسرے درجے کا علم ہوا نا. لیکن نہیں, یہ فیس ریڈنگ بھی تو ہے نا, کہ چلے اگر کسی نے فیس ریڈنگ کے بارے میں بشرا خان اس طرح سے فیس ریڈنگ کے بارے میں کہ خوبصورت چہرے جو ہے نا بہت دھوکہ دیتے ہیں, آنکھیں بہت دھوکہ دیتی ہیں. اس کا مطلب ہے دھوکہ نہیں دیتی. ارے کس نے کہا نہیں دیتی؟ آنکھیں تو وہ ادھر اس طرح کر کے کڑی اکھ مار کے تے او جان نہیں ہوندی ہے, منڈا 6 کلومیٹر پیچھے لے جا کے تو مڑ کے کہندی اوکے بائے بائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق جو آپ فرما رہی ہیں علم الابدان سے ہے. رائٹ. اور علم الابدان جو ہے یہ اتنا ریزنیبل علم نہیں ہے جس کی بنیاد پر قسمت پڑھی جائے. کیا لفظ استعمال کر رہا ہوں؟ قسمت پڑھی جائے. چہرے کے خد و خال سے علم الابدان میں کہا جاتا ہے کہ یہ اگر اس طرح سے ہو, مثال کے طور پر جس کے ہونٹ موٹے ہیں, وہ موٹے ہونٹوں والے بڑے بے باک ہوتے ہیں. تو میں نے تو بڑے ہونٹوں والے بہت ہی سگڑ اور کم کو دیکھے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی پریکٹس نہیں ہے. باریک ہونٹوں والے بہت شرمیلے ہوتے ہیں, اور اخیر کیا بات ہے, پورا مجمع لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں جہاں بیٹھے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ مکمل طور پر کوئی بات ایکسپیریمنٹ نتیجہ خیز نہیں ہے. تو لہٰذا علم الابدان کے حوالے سے جو فیس ریڈنگ ہے, پہلی بات تو یہ قسمت شناسی کا علم نہیں ہے, یہ شخصیت سازی کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتاتا ہے, اور اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ ابہام پایا جاتا ہے. جتنا بھی دھوکہ ہوتا ہے نا, یہ نام نہاد معصوم اور خوبصورت چہرے ہی دیتے ہیں. واللہ عالم بالصواب. آگے چلیں. یعنی کہ فیس ریڈنگ اور یہ جو فور ہیڈ ریڈنگ ہے اس میں کوئی ایکوریسی نہیں ہے. فور ہیڈ ریڈنگ جو ہے یہ تیسرے درجے کا علم ہوا نا. ٹھیک. اس میں تھوڑی سی بار بار میں نے لفظ استعمال کیا, ہلکی سی قسمت کا ہلکا سا ہے, لیکن نہیں اس کو اس لیول پہ نہیں لکھنا پاتے جس طرح مطلب لیول میں نہیں آئے گا. مطلب پامسٹری کے ساتھ جب کسی بھی لفظ قسمت پڑھیں گے, پامسٹری نہیں, یہاں قسمت پڑھیں گے, کیونکہ قسمت کا حال جو ہے وہ ہم جب لکیروں کے حوالے سے کرتے ہیں تو ہاتھ پر پائی جانے والی, پیروں پر پائی جانے والی اور ماتھے پر پائی جانے والی لکیروں کی بات کرتے ہیں. تو اس سے جب قسمت کا حال پڑھا جاتا ہے
تو ماتھے کی لکیروں کا علم جو ہے یہ تیسرے درجے کا علم ہے اور معمولی سی نیت کا علم ہے. اس سے کوئی بہت بڑی جو ہے نہیں ملتی مطلب کوئی چیز جو بیان کی جا سکے. واللہ عالم بالصواب. سر یہ بتائیں، ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر کیسے تعین لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی مرڈرر ہے یا کوئی کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ اچھا اس طرح سے ہے، لفظ دھوکے کو ہم ابھی چھوڑتے ہیں، لفظ انتہا پسندی کی بات کرتے ہیں کہ کرمنل ہے یا کرائم کلر. رائٹ. ٹھیک ہے، کسی بھی شخص کے ہاتھ پر جب یوں کر کے ہاتھ پھیرتے ہیں نا جی ایسے، یہ والا حصہ اور یہ والا حصہ، اتنا حصہ یہ والا جو درمیان ہے اگر اوپر پہاڑ کی طرح ابھرا ہوا ہو، یوں کر کے آئے تو سمجھ لیجئے گا کہ یہ خود کش حملہ آور ہے، انڈر ورلڈ کی دنیا کا ڈان ہے، اوہ. دنیا کے ساتھ دو نمبری کرنے والے، وہ عملیات کے ماہر، مختلف قسم کے شعبہ ہے زندگی میں دنیا کو اجیرن کر کے اپنے فائدے کے لیے، اپنی تسکین کے لیے دوسروں کا خون بہا کر ذرا جتنا فکر غم نہیں کرتے، یہ علامت پائی جاتی ہے. اور میرے پاس وہ لوگ جنہیں ہم کہتے ہیں انتہا پسند، یہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے کہ انتہائی غیر معمولی انتہا پسند، تو کبھی آ جائیں ہاتھ دکھانے کے لیے تو جیسے ہی میں ہینڈ پرنٹ لیتا ہوں تو نام تو انہوں نے اپنا صحیح نہیں لکھوانا ہوتا، اور ہاتھ کی لکیروں پر کوئی نام نہیں لکھے. یہ انگریزی، اردو یا فارسی میں نہیں ہے، اس کی ایک اپنی لینگویج ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ نے اپنا نام نہیں بتانا، کیونکہ خطرناک ایک موڑ پہ میں بھی پہنچ چکا ہوتا ہوں کہ کسی بھی قسم کی کوئی چیز ڈسکلوز ہو گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرے لیے مشکل پیدا ہو جائے. اس سے میں کہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا یہ نام نہیں ہے. دوسری بات، ٹھیک. آپ اس سائیکی کے ہیں اور اس طرح کے کام کرتے ہیں اور یہ آپ کا کرتویہ ہے. مثال کے طور پر مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں ہوٹل سمارا اسلام آباد میں پروفیشنل وزٹ پہ جاتا تھا، تو ایک صاحب اسی طرح سے چڑھا ہے. اب میں نے ان سے بڑی مشکل سے جان چھڑائی اور میں نے انہیں کہا کہ اپنا نام مت بتائیے گا، اس لیے کہ ہم شریف لوگ، اس لیے کہ ہم شریف لوگ انہیں افورڈ نہیں کر سکتے. اب ہوا یہ کہ میرا 201 نمبر کمرہ یوں کر کے کھڑکی کھلتی تھی سامنے، میں دیکھ رہا تھا کہ عجیب سی نقل و حرکت ہو رہی ہے. اس نقل و حرکت کو میں نے دیکھنے کے بعد اپنا مائنڈ میک اپ کیا کہ یہاں کوئی بہت بڑا ریڈ ہونے والا ہے. اچھا قدرتی طور پر وہی بندہ سیڑھیاں چڑھا اور میرے کمرے میں آ گیا. وہ جتنی دیر بیٹھا رہا میں انتہائی غیر محفوظ رہا، اور کھڑکی میں یوں کر کے کبھی دیکھتا تھا کبھی اسے دیکھتا تھا. اللہ اللہ کر کے جان چھوٹی، چلا گیا. جب چلا گیا تو اس کے بعد ایک ٹیلی فون کال آئی اور صبح کے نیوز پیپر میں تھا کہ سمارا میں ٹھہرتا تھا، ستارہ ہوٹل سے 10 کلو ہیروین برآمد ہوئی ہے اور وہاں ریڈ ہو رہا. اور وہ مجھے ٹیلی فون کال آئی کہ میں کل جو ملنے کے لیے آیا تھا، لینڈ لائن نمبر ہوتے تھے اس وقت، سوچ رہا تھا کہ جب آپ بار بار باہر کھڑکی کی طرف دیکھ رہے تھے، کوئی آپ کا معاملہ تو نہیں ہے. شکر ہے کہ آپ کا معاملہ نہیں، اگر ہوتا تو بہت بڑا میں پرابلم کریٹ کر دیتا. ظاہر سی بات ہے، بالکل. اچھا اب یہاں لوگ مسلمان بھی ہوئے پھرتے ہیں. ایک صاحب اپنے والد محترم کے ساتھ مجھے ہاتھ دکھانے کے لیے آئے. کافی عرصہ بیت گیا. کافی عرصہ بیت جانے کے بعد وہ میرے چچا کی ڈیتھ ہو گئی، تو میں ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے گیا. تو اس کے سامنے انہوں نے چھوٹی سی ایک کپڑے کی دکان بنائی ہوئی تھی. گرمی بہت زیادہ تھی، تو میں نے دیکھا، میں نے کہا چلیں وہاں جا کر بیٹھتا ہوں، اور بندہ بھی واقف ہے.
جا کر بیٹھ گیا. آج کل وہ نعت خوان ہیں اور باقاعدگی سے محفلوں میں جاتے ہیں اور نعت ان کا پیشہ بھی ہے. بشرا خان وہ شخص کہنے لگا کہ میں آپ کے ساتھ آج ایک بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا فرمائیے. کہنے لگا ملک صاحب مجھے ایک دن خیال آیا کہ یہ جو کام ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, تو میں 5 دن روزانہ مسلسل آپ کے گھر کے سامنے چھری لگا کر بیٹھ جاتا تھا کہ جب تم باہر نکلو گے تو میں چھریاں ماروں گا, اور 5 دن آپ میرے متھے نہیں لگے, پھر میرے اعصاب شل ہو گئے. تو وہ حامد سعید کاظمی صاحب کے بڑے بھائی جو ہیں وہ بھی پیر ہیں, ان کے وہ مرید ہیں. میں اپنے پیر صاحب کے پاس گیا. اچھا وہ ان کے جو بڑے بھائی میرے بڑے اچھے ایک دوست ریاض بخاری ہیں, ان کی وجہ سے میرا ذاتی طور پر ان کے ساتھ بہت اچھا تعلق واسطہ ہے. کہنے لگے میں نے اپنے پیر صاحب سے جا کر کہا تو انہوں نے مجھے یوں کر کے پکڑ کے یہاں سے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو. تو مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ جس طرح سے میں دوبارہ بحال ہو گیا ہوں. زبردست. یہاں بے شمار اس قسم کے مسائل ہیں رائٹ. جس کی وجہ سے بہت سارا محتاط رویہ اختیار کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بنیادی طور پر یہاں متنازع علم ہے, اور متنازع جتنے بھی علوم و فنون ہیں ان کے بارے میں اور ان پر کام کرنا جو ہے بہت مشکل ہے. حالانکہ میں اکثر اب پوڈ کاسٹ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی کسی بھی قسم کی قدغن ہے تو ٹوٹل گوگل کر کے دیکھیں دروغ برگردن راوی کہ 400 کے اوپر مذاہب رجسٹر کرتے ہیں. اگر اس میں ایک نہیں بھی ہے تو باقی تو اپنے پروڈکٹ دوسروں کو سیل کی جا سکتی ہے نا. بالکل. امریکن نے اوڈی بنائی ہے رائٹ. تو وہ سب کو سیل کرتے ہیں, اس پر لکھا تو نہیں ہوا صرف یہ گورے ہی استعمال کریں گے. جاپانیوں نے ٹویوٹا بنائی ہے, انہوں نے یہ لکھا تو نہیں ہوا کہ صرف یہ جاپانی استعمال کریں گے, پوری دنیا میں مارکیٹنگ کر کے بیچتے ہیں. بالکل. تو میری پروڈکٹ اگر ایک جگہ سیل نہیں ہو رہی تو میں 421 کو سیل کر رہا ہوں, اگر 422 ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے بے شمار ایسے معاملات کا بھی سامنا ہوتا ہے جس کا اصولی طور پر بالکل کوئی تعلق واسطہ ہی اس سے نہیں ہوتا. والعیاذ باللہ. تو سر یہ بتائیے, ہر کسی کو ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ ہاتھوں کی لکیروں سے یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کا لائف پارٹنر کون ہو سکتا ہے, یا اس کا انیشیل الفابیٹ اس کے نام کا, کیا ممکن ہے کہ پتہ چل سکتا ہے, یا جو لوگ بتاتے ہیں وہ کیسے بتاتے ہیں؟ اچھا بشرا اس طرح سے ہے کہ ایک بات یاد رہے کہ جب آپ لفظ شادی کی بات کرتے ہیں تو تقدیریں 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک تقدیر معلق ہوتی ہے اور ایک تقدیر مقید ہوتی ہے. تقدیر معلق پر اللہ پاک نے انسان کو قادر کر دیا. شادی جو ہے نا, آج سے 1450 سال پہلے یہ فیصلہ ہو چکا کہ کس عمر میں ہو جانی چاہیے. بچہ جب جوان ہوں تو شادی کر دیں. آگے نہیں لکھا کہ منڈا BA پاس ہونا چاہیے, اور یہ بھی نہیں لکھا ہے کہ وہ عمر کی نہیں ہوئے. رائٹ. اس کا مطلب ہر عمر اور ہر شعبہ ہے زندگی کے بچے سے شادی کرنا ضروری ہے. ایون یہاں تک ہے کہ باقاعدگی سے اگر اس کا ولی ان ٹائم شادی نہیں کرتا تو وہ بچے جو گناہ کرتے ہیں اس گناہ کا باقاعدگی سے ایک حصہ جو ہے ولی کے کھاتے میں بھی جاتا ہے. شادی تقدیر معلق ہے اور اللہ پاک نے انسان کو اس پر قادر کیا, اور یہاں میں پچھلے 4-5 سال سے اب جا کر کامیاب ہوا ہوں کہ وہ کسی نے لکھ دیا کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں, انہوں نے ایمان کا حصہ بنا لیا. جوڑے زمین پر بنتے ہیں اور ڈھونڈنا پڑتے ہیں. شادی ایک لفظ ارینج میرج اور لو میرج کا سوال پوچھا جاتا ہے. شادی ہمیشہ لو میرج ہوتی ہے اس لیے کہ جب حجاب قبول کیا جاتا ہے تو اس وقت اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ آپ مجھے پسند ہو. اگر وہ پسند نہیں ہے تو پھر حجاب قبول ہی نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کہ لفظ ارینج میرج یا لو میرج کا جی یہ ڈفرینس بھی غور سے سن لیں, آپ بھی سنیں جی, کہ حجاب قبول ہی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک لفظ استعمال نہ کیا جائے کہ آپ ان کے لیے قابل قبول ہیں, تو یہ لو میرج ہے. اچھا, اب شادی باقاعدہ ڈھونڈنا پڑتے ہیں اور کروانا پڑتی ہے, اور پھر اس کے بعد
اس میں گنجائش رکھی. اللہ پاک کو پتہ تھا کہ میں حضرت انسان کو جو پیدا کر رہا ہوں اس میں کون سی خوبیاں اور کون سی خامیاں پائی جاتی ہیں. تو ان خوبیوں خامیوں کے نتیجے میں ایک طلاق اور خلا کا سلسلہ بھی بنا کر دے دیا کہ اگر آپ مسٹیک کر لیں طلاق دے سکتے ہیں اور کمپنسیشن یا خلا لے سکتے ہیں. رائٹ، ایک اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسپیس یا ایک یس، مارجن دیا گیا ہے. اس لیے کہ یہ حضرت انسان نے، میرا مطلب ہے تقدیر معلق ہے، غلطی کر سکتا ہے نا. میرا مالک تقدیر مقید کا مالک ہے، تقدیر معلق کا بھی مالک ہے، لیکن تقدیر مقید میں غلطی کا ہونا ممکن نہیں ہے. میرا مالک سے غلطی تو نعوذ باللہ من ذالک نہیں ہو سکتی، غلطی تو بندہ کرے گا نا. تو اس پر تقدیر پر قادر کر دیا تو یہ غلطی کر سکتا ہے. اگر وہ غلطی کر لیتا ہے اور دوبارہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو وہ خلا کے بعد صلح بھی کر سکتی ہے، ٹھیک، دوبارہ رجوع بھی کر سکتا ہے بندہ. رائٹ رائٹ. اسی لیے اس میں ٹائم فریم بھی دے دیا گیا کہ کہیں غلطی کا امکان بھی اگر موجود ہے اور وہ کر بیٹھتا ہے تو وہ دوبارہ پھر واپسی کا رخ اختیار کر سکتا ہے. اور اگر نہیں ہوتا تو پھر اس کو چوائس دی گئی کہ پابند نہیں کیا گیا کہ اب شادی ہو گئی تو اس کے بعد دوبارہ شادی نہیں ہو سکتی، اس کی دوبارہ شادی بھی ہو سکتی ہے. اگر سیکشلی بندہ طاقتور ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ ایک بیوی کے ساتھ وہ نہیں اس طرح سے سیٹسفائیڈ تو وہ دوسری بھی کر سکتا ہے، تیسری بھی کر سکتا ہے، چوتھی بھی کر سکتا ہے. لیکن عورتوں کو یہ پرمیشن حاصل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اس لیے کہ میں بعد از ایکسپیریمنٹ اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مرد میں بائی برتھ جنسی بیماریاں نہیں پائی جاتی. جنسی بیماریوں کا آغاز عورت سے ہوتا ہے. عورت جب ایک سے زیادہ مردوں کے پاس چلی جائے ایک وقت میں تو بنیادی طور پر وہاں سے ایک جنسی بیماریوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو مرد بھی اس کے پاس جاتے ہیں وہ بھی جنسی طور پر بیمار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے عورت کو ایک وقت میں ایک سے زیادہ شادیوں کی پرمیشن نہیں ہے. مرد جب کہ ایک سے زیادہ خواتین کے پاس چلا جائے اور وظیفہ زوجیت کرے تو اس کو کسی بھی قسم کی اس کے اندر بائی برتھ بیماری موجود نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے کوئی عورت بیمار نہیں ہو سکتی. مرد کی وجہ سے، عورت کی وجہ سے مرد بیمار ہوتے ہیں. واللہ عالم بالصواب. یہ بڑا ایک پیچیدہ سا مسئلہ ہے جو میں نے بیان کیا ہے اور جس کے بارے میں بہت کم اویئرنیس ہے. جی آپ نے سن لیا تو یہ دوسروں کو بھی بتائیے گا. اور اس میں ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ وہ، تو یہ سارے جو غلط قسم کی میتھ ہوتی ہے نا، میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ اس کو توڑا جائے. واللہ عالم بالصواب. اور یہ بتائیں کہ ہاتھوں کی لکیروں سے یہ کیسے تعین لگایا جا سکتا ہے کہ بچے کتنے ہوں گے، یا آپ کی لو ہے یا ارینج، اچھا اس طرح سے ہے یا کہ شادی یہ بھی کس عرصے تک ہو رہی ہے، یا یہ ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ کچھ حساب لگا رہے ہوتے ہیں اور ہاتھوں کی لکیریں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پاسبل ہے؟ ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے کسی بھی علم و فن کے اعتبار سے شادی کا نہیں بتایا جا سکتا. حضرت انسان کو اس پر قادر کر دیا گیا، آپ کو بتایا. ٹھیک. اور ایک ٹائم فریم رکھ دیا گیا کہ جوان ہونے کے بعد اس کی ریکوائرمنٹ ہے. کیوں؟ حرام مغز جب یہ کام کرنا شروع کرتا ہے کہ مجھے اپنی اپوزٹ سیکس کے پاس جانا ہے تو یہ اس وقت تک حرام مغز کام کرتا رہتا ہے جس وقت تک وہ ایزی نہیں ہوتا. تو لہٰذا اس کے عمر کے اس حصے تک پہنچنے تک کہا گیا کہ اس کی شادی کر دو. اور شادی میں باقاعدگی سے عورت کو اور مرد کو کہا گیا کہ وہ اپنی چوائس اور اس کے مطابق شادی کر سکتے ہیں. کوئی بھی عورت کسی بھی شخص کو جو اس کو لائک کرتا ہے اور وہ اس کو لائک کرتی ہے اپنے ولی سے باقاعدگی سے اس کا تقاضا کر سکتی ہے. میں آپ کو بڑی اسٹریٹ اوے باتیں کرنے والا شخص ہوں. میں نے اپنی بڑی بیٹی کی جب شادی کی ہے تو وہ کالج جب جانے کے چکر میں پڑی تو میں نے کہا بیٹا ہم غریب لوگ ہیں. تو حالت اس وقت بڑی پتلی تھی. اے جڑے محلے کے منڈے نے نا یہ کالج تک چھڑ کے بھی آتے ہیں تو لے کے بھی آتے ہیں. یہ میرے کارڈ ہیں، یہ اپنے پاس رکھو. اگر کوئی لڑکا آپ کا پیچھا کرے تو اس کو یہ کارڈ دینا کہ یہ میرے بابا کا کارڈ ہے، میرے بابا سے رابطہ کرو.
اگر میں اچھی لگتی ہوں تو آپ کی سفارش کر دوں گی کہ آپ بھی مجھے اچھے لگتے ہو تو باقاعدگی سے ہمارے گھر میسج بھجواؤ. اگر دل پشوری کرنے کے لیے آتے ہو، آج کے بعد میرا پیچھا نہ کرنا، میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا. جب میں نے فیصلہ کیا کہ اب اس کی شادی کر دینا چاہیے، یہ شادی کی عمر کو پہنچ چکی، تو میں نے بٹھایا، اپنی بیوی سے کہا کہ اس سے کہنا کہ رات کو ڈنر ہم اکٹھے کریں گے. میں نے باقاعدگی سے پوچھا کہ ہم آپ کی یہاں شادی کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ کو کوئی بچہ پسند ہے جہاں آپ شادی کرنا چاہتی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ بابا میرے پاس ابھی کارڈ پورے کے پورے ہیں، کسی نے نہیں لیا. تو میں نے کہا پھر ہم آپ کو باقاعدگی سے بتائیں گے کہ جس بچے سے شادی کرنا چاہتے ہیں وہ کون ہے، کیا کرتا ہے، کیا اس کا سورس آف انکم ہے. آپ باقاعدہ اسے جان پہچان کر لیں، پھر اس کے بعد ہم ہاں کریں گے. ہم نے باقاعدگی سے اس عمل سے گزرے اور پھر شادی کی. اس وقت جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں تو میرے خاندان والے کہندے سی اے بڑا گورا ٹائپ آدمی ہے. کہ ہن میرے خاندان والے کہندے نے سر نالوں اچھے ڈسیزن ہی انہیں اپنے بچوں کے بارے لائے نے، بیٹیوں کی شادیوں کے بارے میں. تو میں آج بھی خوش ہوں، کل بھی خوش تھا، اور میری بیٹیاں بھی اپنے گھروں میں بہت خوش ہیں. اللہ کی مہربانی سے آپ ذرا اپنے بچوں پہ بھروسہ تو کیجئے گا، ان کو وقت دیجئے گا، ان کو سوچنے سمجھنے کی آپ ان کو رائے دیجئے گا، اپنی رائے مسلط نہ کریں. رائٹ. دیکھیے کتنے خوبصورت نتائج نکلتے ہیں. واللہ عالم بالصواب. بالکل ٹھیک آپ نے کہا. اور یہ بتائیں، جو کہا جاتا ہے کہ لک بہت اسٹرانگ ہوتی ہے آپ کی، ہوتی لک اچھی بری ہے. کسی کے پرائز بانڈز نکل آتے ہیں، یا کسی کو اسکالرشپس بہت ملتی ہیں، یا کسی کی لک اس حساب سے بہت اچھی ہوتی ہے کہ اس کے کام جو ہیں کوئی نہ کوئی اس کو مل جاتا ہے، یا کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے اس کی زندگی میں جو لک سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. وہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ کون سی لکیر ہے جو ڈفرینشیٹ کرتی ہے اس کو عام انسانوں سے؟ اچھا، اس کو میں نے اب نیو لاز میں مکمل طور پر ایک یوں کر کے فریم میں بند کر دیا. مثال کے طور پر کسی بھی شخص کا ہاتھ اپر مڈل کلاس کا ہے، اس کے سورس آف انکم، طرز بود و باش، رہائش اور اسباب آسائش اپر مڈل کلاس کی ہوگی. اگر اس کا کوئی سٹا لاٹری بانڈ نکل رہا ہے تو جو اس کے ہاتھ پر مقدر کی لکیر پائی جاتی ہے اس کا ٹائم فریم میں نے علیحدہ بنا کر دیا. ٹھیک. آپ میری سائٹ پہ چلے جائیں جی، تو وہاں میں نے ایک شیخ صاحب کا ہینڈ پرنٹ دیا ہوا ہے. ان کے ہاتھ پر پنج یوگ، جسے راجہ یوگ کہتے ہیں، وہ بھی پایا جاتا ہے. لیکن ان کا ہاتھ جو ہے نا، وہ بائی برتھ جو ہے وہ آفیسر کلاس، اپر مڈل کلاس سے متعلق ہے. ارب کھرب پتی ہونے کے باوجود بھی ان کا رہن سہن، کھانا پینا جو ہے نا، وہ عام سی کلاس کا ہے. مثال کے طور پر ان کے 40 گارڈ نہیں ہیں، انہوں نے اپنا ایک ڈرائیور اور اپنا ایک گارڈ رکھا ہوا اور ایک ای گاڑی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ کوئی اس طرح سے جتنا رب نے دیا ہے خرچ نہیں کر رہے ہوتے. رائٹ. لیکن ان کے پاس ہے بہت. اب ان شیخ صاحب کے ہاتھ پر یہ بتایا ہے کہ مقدر کی لکیر کو ناپنا اس طرح سے ہے کہ یہ ایک لائن لگائیں، ایک درمیانی انگلی کے اس طرف لائن لگائیں. یہ مقدر کی لکیر یہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہیں سے بھی، ہتھیلی سے بھی، یہاں سے بھی، کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے. اگر وہ اس کی ڈائریکشن جو ہے آپ فوٹے سے رکھ کے پتہ کریں، اگر یہ درمیان میں آ رہی ہے تو جہاں جہاں درمیان میں آ رہی ہے یہ روپے پیسے کی علامت ہے، اور یہاں اس کی اپنی کلاس کے مطابق بے تحاشا روپیہ پیسہ آئے گا اور علامت کی موجودگی میں. زبردست. اب علامت راجہ یوگ ہے اور ہاتھ اس کے رہن سہن کا پتہ دے رہا ہے، لیکن دولت بے تحاشا راجہ یوگ کے مطابق آ رہی ہے. اگر لکیر جو ہے یوں کر کے نکلی ہے تو یوں کر کے آئی ہے، تو یا یوں کر کے نکلی ہے تو یوں کر کے آئی ہے، اور وہ سیٹن کے نیچے نہیں گئی، یہاں سے یہاں چلے گئی ہے یا یہاں چلے گئی ہے، تو اس کے میننگز بدل جائیں گے. یہ دولت کی لکیر نہیں ہوتی. ٹھیک. دنیا میں جتنے بھی ملٹی بلینرز ہیں ان کے ہاتھ پر ایک یا ڈبل راجہ یوگ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ مقدر کی لکیر جو ہے یہ وہاں جا رہی ہوتی ہے. اب آپ کا سوال ہے کہ سٹا لاٹری بانڈ. رائٹ. اب کسی بھی شخص کا جب سٹا لاٹری بانڈ نکلتا ہے نا تو اس کی حیثیت نہیں بدلتی، وہ سٹا لاٹری بانڈ کے مطابق بھی وہیں سے لے رہا ہوتا ہے اور کہیں سے پھر دے دیتا. مقدر میں جو لکھا ہے
آپ کر جو کچھ بھی رہے ہیں ملے گا وہی، ملنا تو وہی ہے، رائٹ. جو بھی کر رہے ہیں اور جو کچھ بھی کر لیں. آپ غلط طریقے سے بھی کوئی گین کر رہے ہیں تو اتنا ہی ملے گا، آپ اچھے طریقے سے گین کر رہے ہیں تو اتنا ہی ملے گا. اب یہ فیصلہ کرنا کہ آپ نے اچھے اور برے طریقے سے کس طریقے سے حاصل کرنا ہے، یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. واللہ عالم بالصواب. زبردست. مانسون کے حوالے سے بتائیں، آپ کو پچھلے سال یاد ہے کہ کتنی تباہی ہوئی. اس سال آپ کو کیا لگتا ہے پریپریشنز ہوں گی گورنمنٹ کی جانب سے، یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے مسئلہ؟ بے شمار گورے مر گئے گرمی کی وجہ سے. اب بالکل، جرمنی میں، ان پیرس، فرانس. ہاں جی. ایک کیلنڈر تھا جو ختم ہو رہا تھا 2012 میں، اور بہت شور تھا کہ 2012 قیامت کا سال ہوگا، اور اس پر بہت پروگرام ہوئے، بہت لکھا گیا. میں ان دنوں اپنا چینل پہ ویسے ٹی وی اینکر کام کرتا تھا، میں نے بھی اس پر بہت کام کیا. ایک نظام شمسی کی جب میں بات کرتا ہوں تو میں یہ آسٹرونومسٹ کی بات کر رہا ہوں، ایسٹرولوجر کی بات نہیں کر رہا، یہ یاد رکھیے گا. میں ایسٹرونومسٹ کی بات کر رہا ہوں، ایسٹرولوجر کی بات نہیں کر رہا. آپ گوگل کیجئے گا، 2012 میں جو نظام شمسی ہے اس میں ایک سیارہ نیبرو شامل ہوتا ہے، اور اس کا تعلق صرف اور صرف موسم سے ہے. موسم کے تغیر و تبدل جو ہیں وہ اس حد تک ہوں گے کہ جہاں برف باریاں ہو رہی ہیں وہاں انتہائی شدید گرمی، اور جہاں بہت زیادہ گرمی ہے وہاں موسم ٹھنڈا، اور جہاں بارشیں نہیں ہوتی تھیں وہاں بارشیں، اور جہاں بارشیں بہت زیادہ ہوتی تھیں وہاں کم. گلوبل یہ وارمنگ سیارہ چینج ہو نیبرو جائے گا. 36 سال میں اپنا سرکل مکمل کرے گا. ٹھیک، یعنی اگلے 36 سال ایسے ہی ہوں گے. اگلے 36 سال نہیں، 2012 میں یہ نظام شمسی میں شامل ہو گیا، سو 14 سال پہلے. یعنی کہ 14 سال میں آپ جو دیکھیں موسم میں تغیر و تبدل آیا. گلیشیئر 70-80 کلومیٹر جو یہاں تھے اب یہاں آ کر وہ پگھل رہے ہیں، یہاں سے گلیشیئر بننا بند ہو گئے ہیں. رائٹ. تو یہ سیارہ نیبرو جو ہے نا، اس کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلیاں پوری دنیا میں 36 برس تک آتی رہیں گی، ٹھیک. اور اس کے نتیجے میں کھیتی باڑی کے نظام میں بھی مختلف قسم کی تبدیلیاں آئیں گی. مثال کے طور پر بہت سارے ایسے پھل، بہت ساری ایسی سبزیاں، بہت ساری ایسی مصنوعات جس علاقے میں پیدا نہیں ہوتی تھی، موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ان دوسرے علاقوں میں چلی جائے گی، وہاں بھی پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ٹھیک. اور کسی جگہ پر موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے جہاں بہت زیادہ برمار ہوتی تھی وہاں بالکل نہ ہونے کے برابر اس کی پیداواری صلاحیت بن جائے گی. واللہ عالم بالصواب. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ یہ جو آپ نے بات کی ابھی موسموں کے حوالے سے، یا گلوبل وارمنگ کے حوالے سے، یا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، یہ ایک ایسا سیارہ ہے جو اگلے 2012 سے ابھی 22-23 سال اور 21-22 سال اور مزید 36 سال میں اس نے اپنا سرکل مکمل کرنا ہے. ٹھیک 36 سال میں پوری دنیا میں موسم کا تغیر و تبدل جو ہے وہ چلتا رہے گا، اور یہاں کی دنیا یہاں چلے جائے گی موسموں کے اعتبار سے. واللہ عالم بالصواب. بہت بہت شکریہ آپ کا. پامسٹری کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے بہت سے پہلوؤں پر روشنی ڈالی. امید ہے کہ ناظرین کو بھی پسند آیا ہوگا، اور پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. بائے بائے.